अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग रात नावल जिसकी राइटर है इशा अफ़ज़ल की 41वीं एपिसोड को पढ़ेंगे। वो पॉपकॉर्न से लुत्फ़अंदोज़ होते सामने स्क्रीन पे निगाहें गाड़े बैठी थी, पलकें भी रुक-रुक कर झपक रही थी। गोया मामूली खलल भी काबिल कबूल न था। नाज़िश जब उसके कमरे में आई तो उसे इतने मगन अंदाज़ में देखकर अचंभे से स्क्रीन के पास आई। वहाँ मौजूद लोगों को देखकर उनका मीटर घूमा। "ये क्या देख रही हो रीजा?" उन्होंने तफ़शीशी अंदाज़ में सवाल पूछा। "ड्रामा है मामा," उसने यूँ कहा गोया मामा क्या, मैं आपको क्रिकेट खेलती दिखाई दे रही हूँ। "तुमसे बड़ा भी कोई ड्रामा है क्या?" उन्होंने उसके सर पे थप्पड़ रसीद किया, लेकिन इतना नर्म नाजुक हाथ मस होने पे भला रीजा कहाँ हिलने वाली थी। "कितना ठंडा जोक है," उसने हाथ जलाकर कहा। "बस करो, इन गोरी चमड़ी वालों को देखना, सारे एक जैसे ही तो दिखते हैं। मैं तो हैरान हूँ तुम इनमें तफरीक किस तरह करती हो।" वो स्क्रीन पर चलते किरदारों को देख बौखला ही तो गई थी। उन्हें तो लड़का लड़की की तफरीक करने में भी दिक्कत हो रही थी। शायद लिबास और लंबे बालों के बायस वो कुछ ज़्यादा ही उलझन ज़दा रह गई थी। "मामा ये कोरियन है, गोरी चमड़ी वाले नहीं।" "हाँ हाँ, हैं गोरे गोरे। उफ़ अल्लाह, एक तो इनकी ये ग्लास स्किन।" जुमला मुकम्मल करने में वो सदके वारी जा रही थी, जाने आम मामूल में क्या करती। रिजा नाज़िश को उसका ये ऑब्सेस अंदाज़ बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो वो टोक गई। "आप खुद कहती हैं ना कि अल्लाह ने हम सबको मुनफ़रिद बनाया है। अब आप लोगों को ये सब एक से लगते हैं तो मैं क्या कहूँ? वरना सच में इनमें बिल्कुल भी ममासलत नहीं होती। एक तो हम लोगों ने चाइनीज़, जापानीज़ और कोरियंस को एक दूसरे में मुदग़म कर दिया है, वरना ये सब एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ़ हैं।" वो बड़े ठहरे हुए अंदाज़ में नहायत हिकमत से बोली तो नाज़िश ने झुरझुरी ली। "तौबा है, इतनी हमायत!" उन्होंने नफ़ी में सर हिलाते कहा। "हाँ तो पसंद है ये मुझे," वो शर्माते हुए बोली तो नाज़िश ने किन अँखियों से उसे देखा। "कौन पसंद है?" उन्होंने गोया मुक़ाबिल को शर्म दिलाने की कोशिश की, मगर मुक़ाबिल काफ़ी बेशर्म वाक़ई हुई थी। "चा उन वो?" उस नाम की उन्हें लक्स-कक समझ न आई। उनके अब्रू नासमझी से सिकुड़े। "और ये कौन है?" जवाबन रिचा ने भी फुर्ती से स्क्रीन आगे करते उन्हें अपनी पसंद दिखाया। उन्होंने दरज़ीदा निगाह उस गोरी चमड़ी वाले पे डाली। "हैंडसम है ना, साथ में प्यारा भी और क्यूट भी, और तो और।" "बस कर दो रिजा, ना दाढ़ी ना मूंछ, ये कौन सा हुस्न है?" उन्हें तो उस लड़के में ऐसी कोई खसूसियत ना दिखी कि वो सराहती। हाँ, आंखों को अच्छा ज़रूर लगा था। "आपको हुस्न की पहचान ही नहीं है।" वो कुढ़ते हुए वापस लैपटॉप को बेड पे रख गई। मामा ने पसंदीदा कोरियन एक्टर को नापसंद करके उसका सारा मूड ख़राब कर दिया था। "अच्छा दफ़ा करो इसे, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है।" वो उसके पास बेड पे बैठते पुरजोश से बोली। "इस जैसा होना चाहिए, वरना मेरी तरफ से साफ इनकार है।" रिजा ने भी तेवरी दिखाई। भला मामा ने उसकी पसंद को नापसंद क्यों किया? "हद है, क्यों होने लगा ऐसा?" उन्होंने झुरझुरी ली। रिजा ने खफगी से उन्हें देखा। "इससे कहीं गुना हैंडसम, प्यारा और क्यूट है।" उसकी खफगी को खातिर में लाए बगैर वो ज़ैद को तख़य्युल में लाए बड़ी मोहब्बत से बोली तो रिजा की आंखें हुजम से ज़्यादा फैली। "ऐसा मुमकिन ही नहीं," उसने साफ एतराज़ किया। "भला कोई उसके पसंदीदा कोरियन हीरो से ज़्यादा प्यारा हो सकता था? ड्रामों की दुनिया से बाहर निकलो, वो हकीकी दुनिया का हीरो है।" वो पुरएतमाद थी और हद से ज़्यादा थी। रिजा शौक में थी और हद से ज़्यादा थी। "मैं हैरान हूँ, किसने मेरी मामा को इस कदर मुतासिर कर दिया?" अब के वो वाकई गोरी चमड़ी वालों को देखना छोड़ माँ के तासुरात भांपते हैरान सी बोली। "वो है ही ऐसा, कोई अजीब सी कशिश है उसमें। तुम मिलोगी ना तो देखना पहली ही बार में पसंद आ जाएगा।" उन्होंने गोया मोहर जब्त की थी। "मामा अभी मेरी उम्र ही क्या है, आप अभी से मुझे इस सब में मुलव्विस करना चाहती हैं?" वो रूहान सी हुई। पहले पहलू से महसूस हुआ था कि मामा बस उसे तंग करने की नीयत से कर रही हैं, मगर अब उसे मामले की संजीदगी और नज़ाकत का एहसास हो रहा था। "मैंने कब कहा कि शादी कर लो, बस रिश्ता पक्का हो जाए?" उसके चश्मे को उतारकर उसकी नाक मसलते उन्होंने प्यार से कहा। "यार मुझे नहीं करवाना अभी रिश्ता पक्का, सुकून से बैचलर लाइफ गुजारनी है।" उसने अपना चश्मा वापस नाक पे टिकाते हतमी ऐलान किया। नाज़िश को उसकी गैर संजीदगी एक आंख न भाई। "लेकिन मामा प्लीज़, बाकी बाद में, आज की किस्त बहुत मज़े की है, मुझसे मज़ीद इंतज़ार नहीं हो रहा।" "हाँ, ये तुम्हारे मनहूस ड्रामों ने ही नज़र ख़राब कर दी है। शादी की उम्र नहीं हुई लेकिन चश्मा लगवा लिया। तुम्हारी उम्र में मेडिकल की पढ़ाई करके भी चश्मा नहीं लगा था, एक तुम हो। बाकी डांट 15 मिनट बाद के लिए बचा ले, बस फिर मैं फारिग होकर आती हूँ। फिर मेरे ड्रामों, लैपटॉप या चश्मे को जितनी बद्दुआएं देनी है दे दीजिएगा।" वो तो हौंक बनी अपनी दुख्तर की गौहर अफशानी सुनती रही। जहनजी का तो बेड़ा ही गर्क हुआ पड़ा है। उसकी अलमारी के पास बढ़ते उन्होंने ऊंची आवाज़ में बुड़बुड़ाहट की ताकि उनकी बात बगैर किसी रुकावट के उनकी दुख्तर तक पहुंच जाए। "जहनजी को कुछ ना कहिए मामा, हर्ट होता है।
ہیڈ فون ہاتھوں میں لیتے اس نے حتمی انداز میں کہا، ایک تو آج کل کی نسل کو ہرٹ بہت ہوتا ہے۔ وہ مزید کوستی ہوئی اس کی الماری کا پٹ بند کرتے کمرے سے باہر چلی گئی۔ ریجا نے کانوں پہ ہیڈ فون چڑھایا اور والیوم بڑھاتے محو ہو کر گوڑھی چمڑی والوں کو تکنے لگی۔ ابراہیم کی فائل مل نہ سکی تھی۔ وہ بے حد مزمحل اور پریشان ہو گئے تھے۔ کھانا بھی بس بیٹی کو دکھانے کے لیے ہی کھایا، مگر وہ باپ کی پریشانی بھانپ گئی تھی۔ اچانک خیال کا کندھا لپکا تو وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ہو سکتا ہے میں نے اپنے پڑھائی کے سامان میں رکھ دی ہو، خود کلامی کرتے وہ الماری کی طرف بڑھنے لگی۔ جب اس کی نظر بیڈ پہ گئی، وہاں ایک کارٹن پڑا تھا۔ یہ کیسا کارٹن ہے؟ وہ تجسس سے آگے بڑھی اور فوری کھولا۔ اندر اردو ادب کی ڈھیروں کتب موجود تھی، فکشن، نان فکشن، سائنسی، سائیکالوجیکل، تھرلر۔ حیرت کے مارے وہ گنگ ہو گئی۔ اس نے مزید کتب پہ نگاہ دوڑائی۔ وہ شاعری کے مجموعے تھے۔ اس کے انگ انگ میں خوشی پھوٹی، بھوری آنکھوں میں البہی چمک درائی، انداز میں سرشاری دوڑی۔ وہ فوری بیڈ پہ چڑھ کر بیٹھ گئی اور ایک کتاب کو ہاتھوں میں لیے مسکراتی رہی۔ کتاب چھونے کا لمس سرور دینے والا تھا۔ وہ پرمسرت ہو گئی۔ یقیناً یہ بابا کا سرپرائز تھا میرے لیے۔ ایک کتاب کو سینے سے لگاتے اس نے خوشی سے کیاس ارائی کی۔ اف، اتنی پیاری کتابیں! ایک بار پھر اس قیمتی ڈھیر پہ نگاہیں ڈالتے، ان کو چھوتے وہ دل و جان سے جھومی۔ اسے بابا کی فائل اور اپنی پریشانی سب کہیں ہوا میں تحلیل ہوتی دکھائی دی۔ وہ وہیں بیڈ پہ بیٹھی بار بار کتب الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ کتب بھیجنے والے کا پیغام بیڈ کے نیچے زمین پہ پڑا۔ اپنی قسمت کو ماتم کناں ہوا۔ اس نے موبائل پہ گیلری کھولی اور سرخ ساڑی والی ویڈیوز میں سے ایک چنی۔ پھر انسٹاگرام پہ ٹرینڈنگ گانے تلاش کیے۔ منتخب کردہ ویڈیو کے پیچھے ایک بھڑکیلے میوزک والا ٹرینڈنگ گانا لگایا اور ویڈیو پوسٹ کر دی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی سوشل میڈیا پہ غیر حاضری اس کے کیریئر پہ منفی اثرات ڈال سکتی تھی، اس لیے وہ خطرہ مول لینے کی متحمل نہ تھی۔ ویسے بھی یہ ویڈیو اس کے صحیح سلامت ہونے کا ثبوت تھی۔ اسے ہر ایک کے سامنے یہی ظاہر کروانا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوا۔ وہ ایسی ویسی شہرت کے متحمل نہ تھی، کیونکہ اس طرح عدید عالم اس کے ساتھ بدنام ہو جاتا، اور جس شادی کو وہ ختم کرنے کا سوچے بیٹھی تھی، اس انسان کا نام وہ اپنے ساتھ جڑنے نہیں دے سکتی تھی۔ اسی میں اس کی اور حدید کی بھلائی تھی۔ کم از کم زخرف نور کا یہی خیال تھا۔ توصیف کی کئی کالز وہ کل سے ہی دیکھ چکی تھی، مگر جواب دینے کی زحمت نہ کی تھی۔ البتہ رودابا کی جانب سے صرف ایک دو ہی کالز تھی، اس نے دونوں کو ہی جواب نہ دیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ میسیجز کے ڈھیر لگ چکے تھے۔ اس نے آخری پیغامات پہ نگاہ دوڑائی۔ نور، آر یو اوکے؟ رودابا کہہ رہی ہے تم کسی حادثے کا شکار ہوئی ہو؟ وہ بغیر کسی تاثر کے پیغامات پڑھتی جا رہی تھی۔ اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو کل سیٹ پہ پہنچ جانا، گانے کے سینز میں تمہاری موجودگی لازم ہے۔ اس مقام پہ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ ایک منٹ، کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ گانے کے سینز؟ وہ خود کلامی کسی انداز میں بڑبڑائی، گویا خود کو یقین دلانے کی صحیح کی تھی کہ اس نے ابھی یہ الفاظ پڑھے ہیں۔ اس نے فوری توصیف کو کال ملائی، کیونکہ یہ تجسس نامی شے نے ویسے ہی انسانوں کا جینا دو بھر کیا ہوا تھا۔ کون سا گانا، کون سے سینز؟ چھوٹتے کرخت لہجے میں پوچھے جانے والے سوال پہ توصیف کے ہونٹوں پہ معنی خیز مسکراہٹ در آئی۔ مطلب رودابا والی بات غلط ہے، ایک تو یہ عورتیں اور ان کی حسد کی عادت۔ اس نے اپنی چال کی کامیابی پہ معنی خیز مسکراہٹ لیے غمگین لہجے میں کہا، میں نے جو پوچھا ہے وہ بتاؤ، کون سا گانا؟ وہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ توصیف نے بامشکل اس کی بدتمیزی اور بد لحاظی برداشت کی۔ اس لڑکی کو قابو کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ وہ اپنی شہرت و اہمیت سے بخوبی واقف تھی۔ وہ جو لوگ اپنی قدر و قیمت سے واقف ہوں، انہیں زیر کرنا مشکل ترین ہوتا ہے۔ کیا تم نے کوئی فلم بغیر گانے کے دیکھی ہے؟ مقابل ہنوز لاپرواہ تھا یا ظاہر کروا رہا تھا؟ کس طرز کا گانا ہے؟ کسی خیال کے تحت اس بابت پوچھا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ رومانوی گانا ہو، اور اتنا تو وہ جانتی تھی کہ ابھی پاکستان کی فلموں نے حدود تجاوز نہیں کی تھی کہ ایسے گانوں پہ اسے اعتراض ہوتا، لیکن کچھ پاکستانی رومانوی گانے بھی حد سے تجاوز کر جاتے تھے۔ لیکن اسے امید تھی کہ توصیف کی فلم میں ایسا کوئی گانا کم از کم اس کے لیے نہیں ہوگا۔ آئٹم سانگ ہے۔ امید کا بڑی بے رحمی سے قتل ہوا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ کر ضبط کیا۔ چہرہ کندہاری ہو چکا تھا، کن پٹی کی رگیں پھڑکنے لگی تھی۔ واٹ ربش! تم مجھ سے یہ امید کر رہے ہو کہ میں آئٹم سانگ پہ ڈانس کروں گی؟ اس بار وہ زخمی شیرنی کی طرح دھاڑی۔ کیوں نہیں کرو گی؟ مقابل ہنوز بے پرواہ ہی تھی۔ یہ میرے معیار کے خلاف ہے، اس نے قطعیت سے انکار کیا۔ اور معاہدے پہ دستخط کرتے وقت تم نے اپنے ان سو کالڈ معیارات کو پس پشت کیوں ڈالا؟ خیر، اس موضوع پہ تفصیلی بات ہوگی، آج ہی ہوٹل پہنچو۔
तौसीफ उसके सर पे धमाका करके फ़ोन बंद कर चुका था। ज़ुखरुफ के कान अभी तक उन्हीं अल्फाज पे टिके थे, आइटम सॉन्ग पे डांस। मैं ज़ुखरुफ नूर आइटम सॉन्ग पे डांस करेगी। वो अजीब सासी जैसे वो तौसीफ के अंदाज़ों पे महजूज हुई हो। फिर अचानक उसके लब भींचे गए। उसने फ़ोन को बेड पे फेंका, सुनहरी बालों को मुट्ठी में दबाए, जैसे अपने अंदर उठते इश्तियाल पे काबू पाने की सही की। ये सब अब टॉक्सिक हो रहा था। वो ये सोचकर तो शोबिज़ में नहीं आई थी। बाहर में गया ऐसा कॉन्ट्रैक्ट। बेड से तकिए उठाकर ज़मीन पे फेंकते उसने अंदर उठते तूफान को दबाने की कोशिश की, मगर उसका ज़हन और उसमें पाई जाने वाली सोचें अब के मुंतशिर हो रही थी। दिल के अंदर से आवाज़ आई, कोई अक्लमंद और होशो हवास रखने वाला ज़ीरो कभी भी बगैर पढ़े मुआहदे पे दस्तखत नहीं करता। ये क्या कर बैठी थी वो? पहली बार उसे शोबिज़ इंडस्ट्री से खौफ महसूस हुआ था। स्याही में डूबा ये कमरा अजब वहशत लिए था। छत के दरमियान में एक बल्ब रोशन था, जिसकी रोशनी सफ़ेदी कम जर्दी ज़्यादा फैला रही थी। उसी झूलते बल्ब के नीचे वो खड़ा था, स्वेट पैंट के साथ जिस्म से चिपकी हुई टी शर्ट पहन रखी थी। चेहरे के तासुरात में संजीदगी छाई हुई थी। उसके सामने मौजूद लंबी मेज़ पे एक नक्शा धड़ा था। हाथ में मौजूद लंबी स्टिक के साथ वो उस पर मुख्तलिफ मकामात की निशानदही करता जा रहा था। उस मेज़ के चारों तरफ खड़े नफूस अपनी समाअत को मुकम्मल बरोकार लाए बॉस की बातें गोश गुजार कर रहे थे। बुरहान की बारूब आवाज़ ने सन्नाटे में इंतशार बर्पा किया हुआ था। अपना मंसूबा समझाने के बाद उसने उंगली से इशारा किया तो तमाम हुक्म के गुलाम सर झुकाए वहाँ से चले गए। सबके जाने के बाद उर्दल, जो उस लंबी मेज़ के दूसरे सिरे पे खड़ा था, वो कुछ कदम बढ़ाते बुरहान के करीब आया, जो कुर्सी खींचकर बैठ चुका था। उर्दल उसके साथ रखी कुर्सी पे बैठा और अपना रुख मोड़कर उसके सामने किया। गहरी जांचती निगाहों से बुरहान के तासुरात का जायज़ा लिया, जो फ़ोन पे मसरूफ़ हो चुका था। क्या तुम वाकई इब्राहिम वजदानी का कार्गो ज़ाया करवा दोगे? मशकूक और जांचती परखती निगाहों से उसके चेहरे को नज़रों में रखे वो गोया हुआ तो बुरहान ने एक कटीली नज़र उस पर डाली। तुम्हें शक है? एक सर्द नज़र उस पर डालने के बाद वो वापस फ़ोन पे उंगलियां चलाने लगा। इस तरह तुम उसे दुश्मन बना रहे हो, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। समझाने की कोशिश की, नसीहत देने की तमन्ना की, वो तो पहुंचा चुका है, अब तो नतीजा भुगतेगा। अंदाज बेलचक था। उर्दल ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। और उसकी बेटी? तजस्सुस ने सर उठाया और उसी पल बुरहान ने फ़ोन से नज़रें हटाई और गज़बनाक अंदाज में मुकाबिल को देखा। उसका ज़िक्र दोबारा अपनी ज़बान पे न लाना उर्दल, पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ। लहजा अटल था, अंदाज आशिक का सा था। उर्दल के लबों पे मायने खेज मुस्कुराहट उभरी। उसका अंदाज दुरुस्त साबित हुआ था। अंदाज़ा, तुम्हें लगता मैं तुम्हारी धमकियों की परवाह करता हूँ? कुर्सी से टेक लगाकर पाँव झलाते उसने मुकाबिल की धमकी को हवा में उड़ाया। इस मामले में एहतियात करना, उर्दल यूसुफ ज़ई। बुरहान ने मज़ीद एक बार तनबीह की तो उर्दल ने हाथ उठाकर सरेंडर किया। बुरहान वापस फ़ोन पर झुक गया। उर्दल खामोशी से उठकर कमरे से बाहर निकल गया। बुरहान ने उसके गायब हो जाने पर फ़ोन छोड़ा। कुर्सी की पूंछ से टेक लगाकर सर भी कुर्सी के साथ ही टिका दिया। आंखें मूंदी तो उसका सुनहरा रूप तख़य्युल का मंजर बन गया। उसने बुलंद आवाज़ में उस नफ्स की मुदाह सराय की, अरे गज़ब, अरे सितम, वो एक निगाह सहर फन, झुके अगर तो बुत खुदा, उठे अगर तो बुत शिकन। वो मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुए। आज पूरे एक माह बाद उन्हें अपना कमरा सुकून की अमा जगह लगा था। यह हकीकत थी कि शहरोज़ बख्त ने नाजिश से बेपनाह और बेलौस मोहब्बत की थी। उनके साथ की खातिर हर वो शय कबूल की थी जो उन्हें नाजिश की खुशी देते। उनकी मौजूदगी महसूस करते वो अपने बालों को जूड़े में मकीद करते। उनके करीब आई। शहरोज़ ने नज़र भर कर उन्हें देखा। बेगम साहिबा दिन ब दिन मज़ीद निखरती जा रही हैं। उनके सभी बेदाग चेहरे को तौसीफ़ी अंदाज में देखते वो मुसर्रत से गोया हुए। आपकी मोहब्बत का कमाल है सारा। उन्होंने सारा क्रेडिट उनके नाम किया। शहरोज़ के चेहरे पे अलवही चमक दर आई। माजी के दरीचे ने उनकी आंखों से आया होने की तमन्ना की। क्या सोच रहे हैं? उनकी सहरज़दा आंखों में छाई गैर मौजूदगी भांपते उन्होंने तफक्कुर से इस्तिफ़सार किया। अपनी पहली मुलाकात याद कर रहा हूँ। उनकी निगाहों के पार एक तिलस्माती मंजर लहराया। ये पीएमए के अंदरूनी अहाते में बने रिहायशी घरों में से एक का मंजर था, जिसके वसी लॉन में फूलों से मज़ीद सजावट की गई थी। दरख्तों पे फेरी लाइट्स लगाकर पुरफुसूं माहौल बनाने की तगोदो की गई थी, जो काफ़ी हद तक कामयाब भी ठहरी थी। एक हिस्से में ढेरों सजावट कर रखी थी। बारीक डोरियों से गुब्बारे बांधे गए थे। अंग्रेज़ी हरूफ में हैप्पी बर्थडे लिखा गया था। सामने एक केक रखा था जिस पे कहीं छोटी छोटी मोमबत्तियां लगी हुई थी। आदम, महमूद और आयशा अपनी इकलौती बेटी को हाथों में लिए खड़े थे। चंद करीबी लोग ही मौजूद थे। ज़्यादातर तो आर्मी ऑफिसर्स के ही मर्दों ख़वातीन शामिल थे।
کیک کاٹیں۔ سب مہمانوں کی آمد محسوس کرتے آدم نے عائشہ کے کان میں سرگوشی کی۔ نازش نہیں آئی ہے ابھی تک، وہ روحان سی ہو کر بولی۔ ایک تو آپ کی دوست، وہ نفی میں سر ہلا کر بولے۔ وہ جانتے تھے جب تک عائشہ کی دوست نہیں آ جاتی وہ سب مہمان کیک کی نعمت سے محروم ہی رہنے والے تھے۔ آپ کو پتہ تو ہے وہ دور سے آ رہی ہے۔ انہوں نے فوری حمایت کی۔ آپ کو چاہیے تھا انہیں کل ہی بلوا لیتی۔ وہ ان کے کان کے قریب جھک کر بولے۔ عائشہ کو ان کی بات سے اتفاق تھا۔ کیا ہوا؟ کب کاٹو گے کیک؟ مجھے تو اس کو دیکھ کر ہی کریونگ ہو رہی ہے۔ اتنے حسرت امیز لہجے سے بولتے ہوئے خاکی جینس کی پینٹ پہ بھوری شرٹ پہنے جوان و پرکشش مرد کا تعارف کیپٹن شہروز بخت کے نام سے ہوتا تھا۔ ڈاکٹر نازش کا انتظار ہے، آدم نے کندھے جھکا کر کہا۔ عائشہ نے بے کسی سے لب کچلے۔ سارے مہمان انہیں تادیبی نگاہوں سے ہی گھور رہے تھے، وہ واقعی تاخیر کر رہے تھے۔ شہروز نے کم فہمی سے انہیں دیکھا، گویا تعارف سے بھی اندازہ نہیں ہوا تھا۔ عائشہ کی دوست ہیں؟ اب کیا آدم نے وضاحت کی۔ انہوں نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ آن کی آن میں عائشہ کو نازش کی کال موصول ہوئی۔ انہوں نے نور کو آدم کے حوالے کیا اور خود عجلت میں فون اٹھایا۔ تمہیں راستہ بھول گیا؟ وہ صدمے سے بولی۔ کیا کروں میں تمہارا نازش؟ اب کے چہرے پہ پریشانی چھائی۔ شہروز نے حالات کا اندازہ لگایا، پھر اپنی مدد پیش کی۔ بھابھی مجھے بتائیے، میں لے آتا ہوں ورنہ کیک اپنی قسمت پہ روئے گا۔ انہوں نے مدد کی پیشکش کی۔ یہ بھی حقیقت تھی، انہیں کافی دیر سے اس کیک کو کھانے کا شدت سے انتظار تھا۔ آخر کو یہ کیک انہوں نے ہی آرڈر دے کر بنوایا تھا، فلیور بھی انہی کی پسند کا تھا، مزید صبر مشکل تھا۔ ہاں پلیز، وہ مین بلڈنگ کے پاس ہوگی، آپ پلیز اسے ساتھ لے آئیے۔ عائشہ کو شہروز فرشتے سے کم نہ لگا، ورنہ آدم کے ماتھے پہ بل پڑ چکے تھے۔ وہ یقیناً اس تاخیر پہ اپنے باقی مہمانوں سے شرمندہ تھے۔ میں ابھی جاتا ہوں۔ وہ جیپ کی چابی گھماتے باہر نکلے۔ ان کا رخ مرکزی عمارت کی جانب تھا۔ فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا اور پھر جیپ کی وجہ سے بہت جلد طے بھی ہو گیا۔ مرکزی عمارت کے پاس موجود چند اکا دکا لوگوں نے انہیں سلام کیا۔ آفٹر آل وہ اس وقت کیپٹن کے عہدے پہ تھے، ان کی خاصی عزت تھی۔ دفتن انہیں ایک سبز آنچل دکھائی دیا۔ وہ اس کے قریب پہنچے۔ آپ ڈاکٹر نازش ہیں؟ مقابل کی پوچھ دیکھ کر انہوں نے ذرا قریب آ کر پوچھا۔ اپنے پیچھے بھاری مردانہ آواز پہ وہ جو اضطرابی انداز سے کھڑی تھی ایک دم اچھل پڑی۔ آئی ایم سوری، مجھے لگتا ہے میں نے آپ کو ڈرا۔ ان کے الفاظ مکمل ہونے سے قبل ہی نازش نے رخ موڑا تھا۔ لمحوں کا گزر ہوا اور کیپٹن شہروز بخت اپنی جگہ منجمد ہو گئے۔ الفاظ لبوں میں ہی دب گئے۔ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ اب کی بار وہ بغیر اٹکے بولی تھی۔ غالباً وہ صرف اچانک مخاطب کیے جانے پہ گھبرائی تھی، ورنہ ان کے انداز میں نزاکت ناپید تھی۔ وہ مجھے نازش بھا، جانے کیسا طلسم سا چھا گیا تھا جس نے ان کے الفاظ ہی چھین لیے۔ او گاڈ، شکر ہے، جلدی چلیں ورنہ وہ میرا قتل کر دے گی۔ وہ ان کی دائیں طرف سے گزر کر جانے لگی تو شہروز نے سر ہلاتے خود کو سابقہ کیفیت سے نکالا۔ مس نازش، ہم جیپ میں جائیں گے؟ وہ قدرے دوستانہ انداز میں گویا ہوئے سابقہ کیفیت پہ کافی حد تک بند باندھ لیا تھا۔ یہ تو اور بھی اچھا ہو گیا، جلدی کریں بس۔ وہ تیزی سے جیپ پہ سوار ہوئی تو شہروز نے بامشکل اپنی ہنسی ضبط کی۔ ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی نشست پہ بیٹھتے انہوں نے تحائف کو پچھلی سیٹ پہ منتقل کیا۔ اس وقت تک شہروز جیپ سٹارٹ کرتے رہائشی علاقے کی طرف ڈال چکے تھے۔ عائشہ نے ملازم کب رکھا؟ نازش کی بڑبڑاہٹ دھیمی تھی، مگر مقابل شہروز بخت تھے جن کی اچھی سماعت کی دنیا قائل تھی۔ جی، الفاظ مکمل سنائی نہیں دیے تھے، یا شاید انہوں نے تردید کی تھی۔ آپ عائشہ کے گھر کیا کام کرتے ہیں؟ اب کے نازش نے اپنا رخ ان کی جانب موڑتے نہایت بے تکلفانہ انداز سے پوچھا۔ ایکسکیوز می، آپ کو میں ملازم دکھتا ہوں؟ دھچکا شدید تھا، جیپ ایک پل کو ڈگمگائی، مگر انہوں نے وقت رہتے سنبھال لی۔ سوری اگر آپ کو برا لگا، پر حق حلال کی کمائی کمانے میں کیا قباحت؟ انسان کو اپنے پیشے پہ فخر کرنا چاہیے۔ وہ مقابل کو ترہم بھری نگاہوں سے دیکھتے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ مس، مجھے بہت فخر ہے اپنے شعبے پہ۔ اب کہ وہ سلگ کر بولے۔ کیا ہوا جو انسان مالی کا کام کرے؟ اتنا اچھا تو ہوتا ہے گارڈننگ کرنا۔ وہ بنا تحقیق کیے مقابل کی ہستی کا زخم روندنے کے در پہ تھی۔ مس، آپ بریک کے پہ پیر رکھیں گی؟ شہروز نے دانت کچکچا کر کہا۔ پر وہ تو آپ کی سیٹ کے احاطے میں ہے، میں کیسے رکھوں؟ معصومیت کی انتہا تھی۔ یا میرے خدا، ان کا دل چاہا اپنا سر دیوار میں مارے۔ اللہ کو پکارتے رہنا چاہیے۔ ویری نائس۔ وہ ان کے ہر تاثر کو فراموش کیے بس اپنے ہی اندازے لگانے میں ماہر تھے۔ اچانک ان کا دھیان پی ایم اے کے احاطے کی خوبصورتی میں بھٹکا تو وہ خاموشی سے باہر دیکھنے لگے۔ شہروز نے شکر کیا کہ اس نے مزید کوئی الٹ پٹانگ سوال کر کے ان کی عزت کا جنازہ نہیں نکالا۔ رہائشی علاقے میں پہنچتے ہی جیپ سے باہر اترتے ہوئے ان کا سبز آنچل گاڑی کے دروازے کی سائڈ پہ ہی اٹک گیا تھا، جسے شہروز نے بروقت پھٹنے سے بچایا تھا۔ شکریہ، وہ ممنون انداز میں کہتے پچھلی سیٹ سے اپنا سامان اٹھائے اندر بڑھے۔ شہروز نے تاحد نگاہ انہیں دیکھا، پھر جیپ سے اتر کر خود بھی اندر بڑھے۔
अभी केक काटते हैं, बाद में तुम्हारी सब बातें सुनूंगी। लॉन में कदम रखते आयशा की घसीली निगाहों के जवाब में वो मदाफाना अंदाज में बोलते उसके करीब आए, फिर उसे मौका दिए बगैर उसके गले लग गई। माफ़ कर दे यार, पक्का आइंदा नहीं होगा, इस बार निशानी छोड़कर जाऊंगी ताकि दोबारा रास्ता न भूलूं। आयशा को बाहों में लिए उसने सारे गिले शिकवे दूर किए तो आयशा ने उसके गाल पे प्यार किया। नाजिश पे तो उन्हें हमेशा टूट कर प्यार आता था, बाकी प्यार बाद के लिए बचा ले, पहले केक काट लें। आदम ने मुस्कुराकर मदाखलत की तो नाजिश झिम कर पीछे हो गई। आयशा की नज़र उनकी तरफ मरकूज शहरोज़ पे गई तो उन्होंने हाथ के इशारे से उन्हें आगे बुलाया। अरे शहरोज़ भाई, आप वहाँ क्यों खड़े हैं? इधर आएँ, आपका फेवरेट केक पिघलने के करीब है। आयशा के अंदाज में बेतकल्फ़ी थी, गोया उस शख्स से अच्छे मरासिम थे। नाजिश को खटका लगा, ये कौन है? वो नूर को थाम कर खड़ी आयशा के कान में घुसी। आदम के दोस्त हैं, हाल ही में कैप्टन के ओहदे पे सरफराज हुए हैं, तो इनकी दोस्ती मज़ीद गहरी हो गई। उन्होंने इज्जत से तारुफ करवाया। नाजिश का जी चाहा चुल्लू भर पानी में डूब मरे। उसने दोबारा नज़र उठाकर शहरोज़ को देखा, वो उसे ही देख रहे थे। वो निगाहें झुका गई और ये लम्हा अमर हो गया। तकरीब के इख्तिताम के करीब वो माजरत करने की घर से तनहा खड़ी शहरोज़ के पास आई। देखिए, सब्ज़ आंचल का पल्लू संभालते बात का आगाज़ करने की कोशिश की। दिल ढेरों मलामत कर रहा था। जी देख ही रहा हूँ, मुकाबिल ने शोखी से कहा, मगर नाजिश कहाँ अभी इन जज्बात को समझने की मुतहम्मिल थी। वो तो बस नदामत के ज़ेर असर थी। क्या फ़ायदा मेडिकल की पढ़ाई का, जो बंदा देख कर उसके बारे में कुछ भी ठीक से अख्ज़ ना कर सके। आई एम सॉरी, वो दरअसल मुझे ज़्यादा बोलने की आदत है और कभी कभार बिना सोचे समझे बोल जाती हूँ। आप प्लीज़ माइंड नहीं करें। अपनी घनेरी पलकों सी सजी आंखों को झुकाए वो शर्मिंदगी से गोया हुए। शहरोज़ उन झुकी नज़रों से मसहूर हुए। आप पहले मुझे ये बताएं, मैं किस ज़ाविये से माली दिखता हूँ? झुकी आंखों को रूबरू देखने की तमन्ना में जानबूझकर कहा तो तवक्को के ऐन मुताबिक उन्होंने चेहरा उठाते उनको देखा। अच्छे खासे हैंडसम इंसान को माली कहते हुए उनकी ज़बान क्यों ना कांपी। सॉरी कहा तो है, न रूठेपन से कहा। शहरोज़ तो कुर्बान ही हो गए। कबूल किया, दिलगीर मुस्कुराहट सजाए खुशनुमा अंदाज में कहा। तो नाजिश की जान में जान आई। अगर जो ये इंसान उसकी हमायत का जिक्र आयशा या आदम भाई से कर देता तो क्या इज्जत रह जाती। बहुत शुक्रिया, आपने मेरी माजरत कबूल की। अब के वो भी हल्के फुल्के अंदाज में बोली। वजूद पे छाई कसाफत छट चुकी थी। मैंने आपको ही कबूल कर लिया। जुमला कतई बेसाख्ता ना था, बल्कि मुकाबिल के सामने हाले दिल बयान करने की जसारत थी। जी, उन्होंने आंखें फाड़े शहरोज़ को देखा। जी कुछ नहीं, वो देखिए आपकी भांजी रो रही है। वो घबराकर मौजू बदल गया। अगर जो उस लड़की ने उन्हें फ्लर्ट करने वाला चीप इंसान समझ लिया तो क्या इज्जत रह जाती। उफ, ये नूर भी ना बहुत तंग करती है आयशा को। वो खाला वाली अजली परेशानी लिए बोली, बेटियां तंग करती भी अच्छी लगती हैं। फिर तो मेरी दुआ अल्लाह आपको बेटी दे। वो दुआ देते नूर की तरफ लपकी। पहले बेटी की माँ तो मिल जाए। उनकी बुड़बुड़ाहट धीमी हुई। वो दोनों ही गोया उस लम्हे में मकीद हुए थे। पलके झपक कर हाल में रसाई पाते ही दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा और फिर हंसी का एक फव्वारा था जो फूट पड़ा। माली शहरोज़ वक्त नाजिश ने उनके पहले तासुर को बाकायदा खिताब की सूरत अदा किया। डॉक्टर नाजिश, जवाबन उन्होंने फहमाइशी अंदाज से पुकारा। पहली नज़र की मोहब्बत हुई थी मुझे आपसे। उनके चेहरे को मोहब्बत और इज्जत से देखते उन्होंने कई बार किया इकरार दोहराया। और मुझे शदीद गलत फहमी। वो खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, मानना पड़ा था मुझे। जिसके सामने कोई दो बोल बोलते हुए भी मोहतात रहता था, उसे आपने बिना रुके क्या से क्या बना दिया था। नफ़ी में सर हिलाते वो गोया उस लम्हे में मकीद बोले, आपको मुलाजिम ना भी समझती तो भी मरूब होने वाली नहीं थी। वो अकड़ कर गोया हुई, अंदाज में इतराहट थी। शहरोज़ को उनका यही बेनियाज रूप ही तो भाता था। जानता हूँ बेगम साहिबा, आपसे मरूब होने के लिए ये बंदा नाचीज़ ही बहुत था। सर को खम देते उन्होंने अपनी शिकस्त कबूल की। किस कमबख्त को ऐसी हार से मुस्तस्ना होने का शौक़ हो। हाँ, और इसी वजह से आपने चौथी मुलाकात के बाद ही मेरे घर रिश्ता भेज दिया था। अब कि उन्होंने आंखें दिखाई। इन 4 मुलाकातों ने जता दिया था कि शहरोज़ बख्त उस खातून के बगैर तेरी बंजारा रूह को सुकून नहीं मिलना। एतराफ़ था, दिल से किया था, मुकाबिल के कल्ब तक सरायत कर गया था। फिर मिल गया सुकून। उनकी आंखों में देखते तफ्शीशी अंदाज अपनाया। हालांकि जवाब जाने बगैर भी जानती थी, मेरी सोच से ज़्यादा। उन्होंने बिला तरद्दुद एतराफ़ किया। मैंने बहुत बार आपकी नाकदरी की। उन्हें दामद से सर झुकाकर बोली तो शहरोज़ ने उनकी थोड़ी थाम कर चेहरा ऊपर किया। आप वो औरत हैं जिसका कहा हर लफ्ज़ मेरे लिए ताज़ीम का निशान है। आपने आज तक जब भी मुझे आईना दिखाया मैंने कभी रुख नहीं मोड़ा, क्योंकि जानता हूँ ये हक़ मैंने सिर्फ़ आपको दिया है और आप अपने फ़राइज़ में कोताही नहीं करती। उनका कहा हर लफ्ज़ अक़ीदत और मोहब्बत से लबरेज़ था। नाज़िश ने उसके सीने पे सर रखा। काश वो सब ना होता, उन्होंने आंखें मूंदे बेकसी से कहा। तो शहरोज़ ने उन्हें कंधों से थाम कर अपने रूबरू किया।
کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ آدم کی موت کے پیچھے میرا ہاتھ ہے یا میں اعلیٰ کار ہوں؟ لہجے میں خوف شامل ہوا۔ اگر مقابل نے اعتبار نہ سونپا تو برسوں کی ریاضت ضائع جاتی۔ میرا شوہر کرپٹ ہو سکتا ہے، فراڈ کر سکتا ہے، کسی کی ہڈیاں توڑوا سکتا ہے، کسی کا نقصان کر سکتا ہے، مگر کبھی کسی بے گناہ کی جان نہیں لے سکتا۔ ٹھہر ٹھہر کر جملے ادا کرتے وہ شہروز کو بیک وقت کتنی ہی کیفیات میں مبتلا کر گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ تعریف ہوئی ہے یا آئینہ داری؟ ان کے انداز میں خفگی تھی۔ سکے کے دو رخ رکھے ہیں اور دونوں ہی توجہ طلب ہیں۔ انہوں نے اپنی بات پہ مزید زور دیا۔ یہ شہروز کا دیا حوصلہ ہی تھا جو انہوں نے کبھی غلط بات پہ بھی ان کی حمایت نہ کی تھی۔ وہ کڑوا سچ بولتی تھی اور شہروز اسے قبول کرتے تھے۔ بیگم صاحبہ، آپ کا کہا ہر لفظ حفظ ہوا۔ نازش ان کے انداز پہ مسکرائی۔ شہروز نے ان کی کسی بات کو رد کرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ ماما جلدی باہر آئی۔ میری بھوری شرٹ نہیں مل رہی؟ دفتن ان کے بیچ چھائی پرسکون فضا میں رجا کی زوردار جھنجھلائی آواز پہ دونوں نے ہی نفی میں سر ہلایا۔ شہروز، آپ کی بیٹی نے میری ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ انہوں نے باپ سے بیٹی کی شکایت لگائی۔ میری بیٹی کو کچھ نہ کہا کریں، بیٹی کی حمایت میں وہ ہمیشہ پیش ہوتے تھے۔ نہیں کہتی کرنل صاحب، مگر میں بتا رہی ہوں کہ رجا کی شادی میری پسند کے لڑکے سے ہی ہوگی۔ دروازے کی طرف بڑھتے انہوں نے تنبیہی انداز میں کہا، میں نے بھی آپ سے کسی کو ملوانا تھا۔ پاکستانی سفیر کا چہرہ ان کی نگاہوں کے پاس لہرایا۔ مگر شادی میری پسند کے لڑکے سے۔ انگشتے شہادت اٹھا کر باور کروایا۔ اوکے، سرنڈر۔ انہوں نے بیوی کی فرمائش پہ ہاتھ کھڑے کر دیے۔ وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ شہروز نے گہری سانس فضا کے سپرد کی۔ کاش میں تمہیں بچا سکتا آدم۔ پچھتاوے کا زہر رگوں میں امڑ آیا تھا۔ بعض اوقات آپ چاہ کر بھی کچھ کرنے کے اہل نہیں ہوتے۔ اس معاملے میں وہ بھی بے بس تھے۔ حدید کے آفس کے باہر ایک شاندار سیاہ BMW آ کر رکی۔ اندر سے نکلتے وجود کو دیکھ وہاں سے گزرتے لوگوں نے داد دیتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اسے اچھا لگتا تھا لوگوں کا اس کو دیکھ کر مسحور ہونا، تھم جانا، شانت ہو جانا۔ ہلکی سی مسکراہٹ سجائے وہ اندر چلا آیا۔ چال میں ایسی اطراحٹ تھی جو کسی بھی امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھنے کے ساتھ کسی ملک کے بڑے سیاسی عہدے پہ فائز ہونے کے باعث خود بخود اود آتی تھی۔ رعونت، تمکنت اور شاہانہ پن برہان کمال کی ذات کا خاصہ تھا۔ وہ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا تھا۔ بچپن سے آج تک سب کو اپنے تابع چلاتا آیا تھا۔ اپنے سامنے کھڑے ورکر کو جھاڑتے ہوئے سوزین کی پیشانی پہ کثیر تعداد میں بل تھے۔ باس کو تم نے ٹھنڈی ایسپریسو دی تھی؟ وہ کڑے تیور لیے تفتیش کر رہے تھے۔ انداز ایسا تھا کہ مقابل کے اقرار پہ اس کا سر پھاڑ ڈالے گی۔ وہ مجھے سمجھ نہیں آیا، پتہ نہیں کیسے ہو گیا۔ 2 دن قبل آیا ہوا وہ ملازم اپنی غلطی پہ نادم و پشیمان تھا۔ یا خدا، تم میرے ہاتھوں مر جاؤ گے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو بامشکل اس کی گردن تک لے کر جانے سے روکتے ہوئے ضبط کرتے بولی، سوری۔ وہ بیچارہ تو مزید خوفزدہ ہو گیا۔ پہلے باس کے بارے میں عجیب و غریب افواہیں سن رکھی تھی۔ مزید اس باس کی سیکرٹری بھی خاصی خوفناک تھی۔ اس کا تو حلق ہی خشک ہو گیا۔ تم نے باس کا موڈ خراب کر دیا۔ اب پورا دن وہ آتش فشاں بن کر گھومیں گے۔ اور جانتے ہو سب سے زیادہ شامت کس کی آئے گی؟ وہ سوالیہ ہوئی، غصے میں سرزنش کرتے ہوئے بھی وہ افسردہ تھی۔ میری۔ تم نے میرا پورا دن خراب کر دیا۔ مقابل کو کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتے ہوئے سوزین کا حلق تک کڑوا ہو چکا تھا۔ اسے ابھی تک وہ دن نہیں بھولا تھا جب اس نے غلطی سے حدید کو ٹھنڈی ایسپریسو دے دی تھی اور پھر پورا دن اس کا خمیازہ بھگتا تھا۔ اس نے کھڑی ٹانگ پہ اس سے پورے ہفتے کا کام ایک دن میں لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ایسپریسو کے معاملے میں اس کا باس نہایت ہی پوزیسو معلوم ہوا تھا۔ اس کا دل کیا یا تو سامنے والے کا سر پھوڑ دے یا اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ غلطی تو اسی سے ہوئی تھی کہ اس نے نئے ورکر کو باس کی محبوبہ کی نزاکتیں ملحوظ نہیں کروائی تھی۔ ایکسکیوز می۔ کافی دیر سے خبط الحواسی کا شکار اس لڑکی کے خوف زدہ تاثرات سے محظوظ ہونے کے بعد بالآخر اس نے اپنی آمد ظاہر کر دی۔ سوزین نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں طلسم خیز شخصیت کے مالک کو دیکھ کر سوزین کے ماتھے پہ بڑے بل ختم ہوئے۔ وہ تھا ہی ایسا۔ اسے دیکھ کر لوگوں کے اندر سکوت چھا جاتا تھا۔ یہ حدید کا ہی آفس ہے؟ سب جانتے بوجھتے اس نے لا علمی سے استفسار کیا، جس پہ بے ساختہ سوزین کی گردن مثبت انداز میں ہلی۔ وہ خود موجود ہے۔ سوزین کا سر پھر مثبت انداز میں ہلا۔ وہ تو گویا کسی جادوئی سحر کا شکار ہو گئی تھی۔ کہاں ہے اس کا کمرہ؟ سوزین نے انگلی کے اشارے سے آفس کی طرف اشارہ کیا۔ برہان کے لبوں کو دل فریب مسکراہٹ نے چھوا۔ میں جا رہا ہوں، اس سے تمہاری سفارش کر دوں گا، آخر کو رشتہ دار ہے میرا، بھرم رکھ لے گا۔ سوزین کے مختل حواس دیکھ اس نے امید کا سرا تھماتے حدید کے کمرے کا رخ کیا۔ اس کے ہٹنے پہ وہ گویا حواسوں میں لوٹی۔ میڈم، آپ نے سر سے پوچھے بغیر انہیں اندر کیسے جانے دیا؟ وہ نیا ملازم گویا اس کے اتنا محو ہو کر نوارد کو دیکھنے پہ کچھ جھمپا سا ہوا تھا۔
تم نے سنا نہیں؟ انہوں نے کہا وہ باس کے رشتہ دار ہیں، اب جاؤ اپنا کام کرو، ٹپٹ کر کہتے وہ اپنے کیبن کی طرف بڑھی، پھر اچانک اپنے الفاظ پہ غور کیا۔ رشتہ دار، باس کے رشتہ دار، اس کا سر چکرا گیا، ماضی کا جملہ سماعت میں گونجا۔ یہ میں نے اپنے رشتہ داروں کے لیے ہی رکھے ہیں، ورنہ باخدا کسی کا مجھے قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس کے حواس سلب ہوئے، باس نے اس کی پکی چھٹی کروانی تھی، اب یہ اس منحوس افعان کے بعد کون آ گیا؟ اس بار باس نے مجھے زندہ نہیں چھوڑنا۔ وہ تیزی سے حدید کے کمرے کی طرف لپکی، اس بار تاخیر کا نتیجہ اس کی نوکری کے لیے زہر ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ چہل قدمی کرتے ہوئے ایک یونیورسٹی کے احاطے میں داخل ہوا، وہاں کینٹین میں رکھے ٹیبلز میں سے ایک کے پاس بڑھا، ایک کرسی گھسیٹی اور برا جمان ہو گیا۔ اس کی نگاہیں طائرانہ انداز میں ہر شے کا جائزہ لینے میں مگن تھی۔ کہیں لڑکیاں بے باک لباس پہنے ساتھ بیٹھے لڑکوں سے گفتگو میں مصروف تھیں، کسی لڑکی پہ کوئی لڑکا انہماک سے کتاب میں سر دیے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد کافی کا گھونٹ بھرتا، پھر واپس کتاب کے صفحات میں غوطہ زن ہو جاتا۔ ایک میز کے پاس 2 سے 3 لڑکیاں کھڑی، کرسی پہ بیٹھی لڑکی کو قائل کر رہی تھی، غالباً وہ اسے کہیں لے کر جانے کی خواہش مند تھی۔ اسے اکتاہٹ سی ہوئی، مطلوبہ شخصیت کی آمد فی الحال ناپید تھی۔ عین اسی وقت اس کے فون پہ بیپ ہوئی، اس نے کال یس کرتے فون کو کان سے لگایا۔ یس ڈیڈ، دوسری جانب سے کچھ ہدایات دی گئی، جسے سنتے اس کے لب معنی خیز مسکراہٹ میں ڈھلے۔ میں نے انہیں شیشے میں اتار لیا ہے، بہت جلد وہ خود میرے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ جوڑیں گے۔ اس کے انداز میں ٹھہراؤ تھا۔ نظر سامنے سے آتے 3 سے 4 طلباء کے گروپ میں موجود اس لڑکی پہ پھسلی جو اپنی ناک پہ چشمہ درست کرتی ساتھ والی لڑکی سے ہنس کر بات کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا اس لڑکی کے گال پہ ڈمپل پڑا تھا، کیوٹ دھیمی سی سرگوشی تھی جو مقابل تک رسائی حاصل نہ کر سکی۔ فون کی دوسری جانب موجود شخص نے اسے کڑی تنبیہ کی، جس کے جواب میں پر اعتماد سا گویا ہوا، آپ فکر ہی مت کریں، ان کی بیٹی مجھے انکار نہیں کر پائے گی۔ ایک گہری عقابی نگاہ سامنے والی میز کی کرسی دھکیل کر بیٹھتی ریجا پہ گئی تو آنکھوں میں چمک اتر آئی، لب خود بخود شرارتی مسکان میں ڈھلے۔ اس نے فون بند کیا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اب اسے اس لڑکی کو متاثر کرنا تھا، پھر چاہے کوئی بھی حربہ آزمانا پڑے، کوئی مطلب کوئی بھی۔ وہ کان کی لو کو مسلتے اٹھ کھڑا ہوا، منصوبے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ اس نے ایک مکمل نظر کمرے کے باہر موجود تختی پہ ڈالی۔ سی ای او حدید عالم۔ اس کے لب اوہ کی طرح سکڑے، آنکھوں میں استضاء اور لبوں پہ شیطانی مسکراہٹ در آئی۔ اس نے ہلکا سا نوک کرتے اجازت موصول ہونے سے قبل دروازہ کھولا۔ یہ ٹھنڈی ایسپریسو پھینک کر گرم بھجواؤ اور کم از کم آج کے دن مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ لیپ ٹاپ پہ جھکے مقابل کو سوزین سمجھتے اس نے حکم وارد کیا۔ ٹھنڈی ایسپریسو ملنے پہ اتنا خراب موڈ؟ مردانہ ٹھہری ہوئی آواز پہ حدید نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور بحران کمال کو یہاں پا کر وہ بے اختیار ہی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کی سرمئی آنکھوں نے محظوظ ہو کر اس رد عمل کو دیکھا۔ خلاف توقع کافی اچھا استقبال کیا تم نے اپنے سسرال سے آئے شخص کا۔ مقابل سر پہ لٹکتی ہوئی ننگی تلوار تھا۔ یہ بات حدید کے ذہن سے کیسے محو ہو گئی۔ اس کے کچھ کہنے سے قبل ہی سوزین وارد ہوئی۔ اس کے چہرے پہ ہوائیاں چھائی ہوئی تھی، رنگت اڑ کر زرد ہو چکی تھی، سانس اعتدال پہ نہ تھا۔ بہت غلطی ہوگی، آپ میرے ساتھ آئیں۔ ندامت کے زیر اثر حدید سے معذرت کرتے اس نے براہ راست برہان کو مخاطب کیا۔ جاؤ یہاں سے۔ حدید نے سوزین کو جانے کا حکم نامہ تھمایا، وہ جز بز ہو گئی۔ رکو لڑکی، برہان کی آواز پہ دونوں نے چھمبے سے اسے دیکھا۔ اپنے باس کے لیے گرم ایسپریسو اور میرے لیے ٹھنڈا لیچی جوس بھجواؤ، اسے حکم دے کر اس نے سوزین کے منہ پہ دروازہ بند کر دیا۔ اچانک دروازہ بند ہونے پہ سوزین کے حلق سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی۔ جیسے باس ہیں ویسے ہی ان کے رشتہ دار۔ جھرجھری لیتے وہ اس رشتہ دار کے حکم کی تعمیل میں آفس کچن کی طرف بڑھی۔ اب یہ لیچی کہاں سے لاؤں میں؟ اس نے سر تھام لیا۔ کمرے میں دیکھا جائے تو ماحول میں عجیب سا تناؤ چھایا محسوس ہو رہا تھا۔ حدید ہنوز کرسی کے ساتھ براجمان تھا، لیکن برہان شاہانہ انداز میں چلتے مقابل رکھی کرسی پہ براجمان ہو چکا تھا۔ بیٹھ جاؤ، کیا میرے اعزاز استقبالیہ میں کھڑے ہی رہو گے؟ اسے سکتے کی حالت میں دیکھتے وہ حز اٹھاتے بولا تو حدید کی پیشانی پہ بل پڑے، وہ میز پہ اس کے قریب جھکا۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ انداز میں سرد مہری تھی۔ زید کی بتائی باتوں کے بعد وہ شخص کو یہاں بٹھانے اور اس کی خاطر تواضع کرنے کی بھول غلطی سے بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آداب میزبانی بالکل ناپید ہے تم میں۔ اس کی کسی بات کو خاطر میں نہ لاتے برہان نے طنز کیا۔ حدید کرسی پہ بیٹھا اپنی شرٹ کی آستین اوپر چڑھائی، پھر ہائی نیک کا گلا درست کیا، کونیا میز پہ ٹکائے، قدرے آگے کو جھکا، اپنی سرد سیاہ آنکھیں اس کی گہری سرمئی آنکھوں میں گاڑی، پھر سوال کیا، یہاں کیوں آئے ہو؟ انداز بے لچک تھا، اس کی آمد ہرگز خوش آئند نہ تھی۔ سونا سے گہرا تعلق ہے میرا، اسی نسبت سے آیا ہوں۔ کیا ہی جواز تھا۔ حدید نے مٹھیاں بھینچی۔ برہان محظوظ ہوا، اسے لوگوں کو تپانے میں شدید لطف آتا تھا۔
اسے اس کے نام سے پکارا کرو، دنیا اسے نور کہتی ہے، تم بھی یہی کہا کرو، آئندہ سونا مت کہنا۔ لہجہ اٹل تھا، انداز میں ڈھیروں حسد تھا، رقابت کی دھیمی سی بو بھی شامل تھی۔ اس کا سلگتا روپ دیکھ برہان کو کمینی سی خوشی ہوئی۔ اگر یہی سوال میں تم سے کروں، دنیا اسے نور بلاتی ہے تو تم زخرف کیوں پکارتے ہو؟ اب کہ اس نے بھی طاق پر وار کیا۔ بیوی ہے وہ میری، جس مرضی نام سے پکاروں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ انداز باور کرواتا تھا، لہجہ خود بخود ہی فخر سے لبریز ہوا۔ زخرف نور کے شوہر ہونے کا اعزاز حدید عالم کے لیے قابل توصیف تھا۔ اوہ کم آن، جیسے میں جانتا نہیں اس کاغذی رشتے کو۔ برہان نے بڑی سہولت سے حدید کے سکون کو غارت کیا۔ کون سا کاغذی رشتہ؟ وہ واقعتاً جھٹکا کھا گیا۔ سونم مجھ پہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتی، وہ مجھ سے کچھ نہیں چھپاتی۔ تمہیں لگتا ہے اس نے میرے علم میں لائے بغیر تم سے یہ جعلی شادی رچائی ہے؟ او گاڈ، کتنے معصوم بلکہ بے وقوف ہو تم۔ انداز حز اٹھاتا تھا، مصنوعی افسردگی بھی شامل اجزا تھی۔ آفس کے ماحول میں مزید کثافت اور گھٹن چھا گئی۔ مائنڈ یور لینگویج، حدید عالم طیش میں آیا، جانے یہ زخرف کے برہان پہ اندھا اعتماد پہ عود آیا تھا یا خود کو بے وقوف کہلوائے جانے کے سبب۔ جو بھی تھا، اس کی عزت نفس مجروح ہوئی تھی۔ کہو تو جرمن میں کہوں اگر اردو میں بات سمجھ نہیں آئی؟ شیطانی مسکراہٹ سے سجے چہرے پہ بلا کا ٹھہراؤ تھا۔ نہ ہمارا رشتہ نقلی ہے۔ اس سے قبل وہ مزید کچھ کہتا کہ دروازہ کھلتے ہی کنزا کی مدھر آواز سارے میں پھیلی۔ حدید نے اسے دروازے میں استادہ دیکھا تو خود پہ ضبط کیا، یہ لڑکی کتنے غلط وقت پہ آئی تھی۔ وہیں برہان نے اس آواز کو سنتے خود میں تراوٹ اترتی محسوس کی۔ اگلے ہی پل وہ اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جب رخ نوارد کی طرف موڑا تو سرمئی آنکھوں میں الوہی چمک در آئی۔ سامنے ہی وہ ہلکے گلابی رنگ کی اسکرٹ پہ سفید ٹاپ پہنے کھڑی تھی۔ اس کے بال اس بار بھی کھلے ہوئے تھے، غالباً اسے بال باندھنا پسند نہیں تھا۔ ٹاپ پہ موجود وہ چھوٹا سا کارڈیگن اس پہ اس قدر جچ رہا تھا کہ برہان کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ حدید نے اس کے ہر تاثر کو غور سے دیکھا، کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے جاگا۔ مس کنزا، کتنے بہترین وقت پہ آئی ہیں آپ۔ اس نے مقابل کو بڑے بے تکلفانہ انداز میں یوں مخاطب کیا کہ ایک پل کو تو کنزا بھی گڑبڑا گئی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں خفگی در آئی، وہ اس شخص کو دوبارہ کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اور اتنی جلدی ملاقات۔ تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ حدید نے کسی خطرے کے متحد استفسار کیا۔ نہیں، ہاں۔ جہاں کنزا نے انکار کیا وہیں برہان نے بڑی سہولت سے اقرار کیا۔ کنزا نے لب بھینچے اس سرمئی آنکھوں والے کو دیکھا جو بڑی پرشوق نگاہوں سے اسے ہی نظروں کے حصار میں لیے کھڑا تھا۔ اس نے فوراً نگاہیں ہٹائی اور حدید کو دیکھا جو کرسی سے اٹھ کر ان کے قریب آیا تھا۔ حدید، میں وہ صفائی دینا چاہتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسے کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ کنزا پلیز دوسرے کمرے میں انتظار کرو، میں کچھ دیر میں آتا ہوں، حدید نے نرمی سے کہا تو وہ برہان پہ ایک نگاہ غلط بھی ڈالے بغیر خاموشی سے پلٹ گئی۔ انہیں کی زحمدی میں جا ہی رہا تھا۔ کنزا کو غائب ہوتے دیکھ برہان کا خوشگوار موڈ خراب ہو چکا تھا۔ حدید اس کے روبرو آیا۔ آج یہاں پہ کھڑے ہو کر میں تمہیں پہلی اور آخری وارننگ دے رہا ہوں، کنزا سے دور رہنا۔ انگشت شہادت اٹھاتے اس نے سخت گیر لہجے میں کہا۔ میں تو ڈر گیا، دیکھو میرے تو ہاتھ کانپ رہے ہیں، مصنوعی خوف آشکار کرتے وہ آخر میں مسکرایا۔ واللہ کیا مسکراہٹ تھی۔ چلو دھمکی دے رہے ہو تو میرے اندازے بھی سن لو۔ اس نے ایک قدم حدید کی طرف بڑھایا، گردن مسلی مسکرایا، پھر لب وا کیے۔ سونا بہت جلد تم سے نجات حاصل کرنے والی، اور یقین جانو مجھے ایک طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ الفاظ نہیں تھے، سور تھا، موت کی آمد کا تذکرہ تھا۔ حدید عالم کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے طیش میں برہان کا گریبان تھاما اور ایک زوردار مکہ اس کے حسین چہرے پہ جڑ دیا۔ مقابل کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی، طنز کی آمیزش شامل ہوئی۔ اس نے منہ میں گھلتا خون تھوکا، پھر ایک قدم مزید حدید کی جانب بڑھایا۔ کول ڈاؤن یار، ہاتھ سے اشارہ کرتے اس نے تشفیع کروانی چاہی، مگر پھر ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر برہان نے اس کے چہرے پہ وار کیا۔ وار اتنا شدید اور اچانک تھا کہ حدید کے قدم لڑکھڑائے، چہرہ زخمی ہو گیا، لیکن برہان کے الفاظ کانوں میں سائے سائے کرنے لگے۔ وہ اسے چھوڑ دے گی، وہ اس سے طلاق لے گی، وہ اسے مار کیوں نہیں دیتی؟ حدید عالم شکست کے احساس سے آشنا ہو رہا تھا، اس کے ہونٹوں کے کنارے سے خون بہہ رہا تھا، منہ میں بھی خون کا ذائقہ گھل چکا تھا، مگر ہر تکلیف، ہر اذیت پس منظر میں چلی گئی تھی۔ اس کی شکست خوردہ کیفیت کو محظوظ کن نظروں سے دیکھتے برہان نے اپنی ناک پہ لگے اس کی انگوٹھی کے زخم کو سہلایا، پھر اس کے چہرے کو تھپکا۔ وہ ہوش میں آتے پیچھے ہٹا، مگر دوبارہ اس پہ ہاتھ نہ اٹھا سکا۔ برہان خاصا مسرور ہوا۔ وہ کیا ہے نا، مجھے دھمکیاں اپیل نہیں کرتی، میں کرنے پہ یقین رکھتا ہوں۔ برہان کمال اپنا انداز بتاتے باہر چلا گیا۔ پیچھے آفس کی ہر شے نے اپنے مالک کی دل گرفتہ حالت دیکھی۔ وہ اسے کتنے وثوق سے کہہ کر گیا تھا کہ وہ اس سے طلاق لے لے گی۔
میری موت پہ ہی تمہیں مجھ سے نجات ملے گی، اپنے جیتے جی میں تم سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ تخیل میں زخرف سے مخاطب ہوتے اس نے عزم باندھا، وہ اپنی بیوی کو کسی قیمت پہ نہیں چھوڑے گا، پھر چاہے وہ موت کی صورت ہی کیوں نہ ہو۔ موت اس کی، موت رقیب کی، موت بکس کی، موت قاتل کی، موت معصومیت کی، موت شیطانیت کی۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ، امید کرتی ہوں کہ اچھی لگی ہوگی۔ اور اچھا تو نور کے ابو جو تھے وہ تھے دوست تھے شہروز کے، اور پھر ان کے جیسے مجھے وہ بڑا اسٹوپڈ سا لگا کہ کیوں اس نے سمجھ لیا کہ تم جیسے کہ وہ ایک مووی ہے جانا، مووی پاکستانی مووی ہے، اس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے کزن کو سمجھ لیتی ہے، نوکر سمجھ لیتی ہے، اور وہ بہت مزے کی مووی تھی، مجھے بہت مزے کی لگی وہ جانا مووی۔ اس میں ہانی عامر بھی ہوتی ہے، اور مطلب وہ مزے کی تھی، اس کی سٹوری بھی اچھی تھی، اور جس طرح سے وہ بنی تھی وہ بھی بہت کول تھی۔ مجھے پہلی دفعہ کوئی مووی پاکستانی بہت اچھی لگی تھی، باقی زیادہ تر اوور ایکٹنگ لگتی ہے، اور وہ اس کے جو سین جس میں جو ہیروئن تھی اس کی بھی ساری سٹوری بہت اچھی تھی۔ اور یار کورین تو میرے بھی آج کل فین ہیں۔ اچھا مجھے بھی پہلے ایسے ہی لگتا تھا کہ مجھے سارے سیم لگتے تھے، کیونکہ ہم نے دیکھے نہیں تھے، ہم جانتے نہیں تھے، تو جیسے جیسے آپ ڈراماز دیکھتے رہتے ہو، جیسے جیسے آپ دوسرے لوگوں کو دیکھتے رہتے ہو، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ سارے ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں، اور ان سب کا الگ الگ ایک الگ الگ پرسنالٹی ہے، لیکن جب پہلی دفعہ آپ دیکھو آپ کو سارے سیم لگتے ہیں۔ اچھا پہلے چائنیز اور کورینز بھی سیم لگتے تھے، لیکن اب ڈفرینس لگتا ہے، کورینز کا بھی پتہ چل جاتا ہے، چائنیز کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ جو چائنیز ہیں ان کی فزیک تھوڑی چھوٹی ہوتی، کم ہوتے ہیں، مطلب وہ اتنے وہ جو ہوتے ہیں نا ایک وہ دکھ جاتے ہیں، ان کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن جو کورینز ہوتے ہیں ان کا تھوڑا الگ سے ہوتا ہے، وہ ان کی فزیک تھوڑی الگ سے ہے۔ چائنیز تھوڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، کیوٹ کیوٹ سے، تو کورین تھوڑے سے مطلب مسکولرز اور اس طرح کے ہوتے ہیں کہ بس وہ تھوڑی سی داڑھی موچھوں کے بغیر وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا تھوڑا الگ سویگ ہوتا ہے۔ تو میں خود آج کل کورینز فین ہوں، بی ٹی ایس فین ہوں، بی ٹی ایس فین نہیں کہہ سکتی، مطلب میں ان کے کوئی فالو نہیں کرتی، نہ ہی میرا ہوتا ہے کہ میں ان کو جا کر کروں، لیکن ہاں وہ اچھے ہیں، مطلب میں نہیں کہہ سکتی کہ وہ برے ہیں۔ پہلے میں بھی ایسے کہتی تھی کیا یار گورے چٹے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، لڑکیاں ہی لگتے ہیں، لیکن نہیں یار اچھے ہیں۔ جن چیز کا پتہ نہ ہوتا آپ ایسے ہی کمنٹس پاس کرتے ہو۔ اب مجھے بھی ہوتا ہے کہ یار میں نے پہلے کیوں نہیں یہ ڈرامے دیکھے، میں نے کیوں نہیں یہ کورین ڈرامے سٹارٹ کیے، میں نے اتنے لیٹ سے کیوں سٹارٹ کیے، تو پر خیر دیر آئے درست آئے، جو بھی ہے اچھا ٹائم میرا اسپینڈ ہوا کورین ڈراموں کے ساتھ، مجھے بہت مزہ آیا، میں نے کافی انجوائے کیا، سچ میں بہت سارے اتنے مزے کے ڈرامے میں نے دیکھے ہیں نا۔ میرا ایک موسٹ فیوریٹ جو ڈرامہ مجھے اس کی سٹوری بہت پیاری لگی، مائی ڈیئرسٹ، اگر آپ لوگ دیکھنا چاہو تو ضرور دیکھنا۔ سوری میں کورین ڈراموں کی طرف نکل گئی ہوں اپنے ناول کو چھوڑ کر، بٹ یار کورین وہ تو پھر اپنا ہی سویگ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی تھا اسٹرانگ گرل والا بھی، وہ فنی بہت تھا، اسٹرانگ گرل۔ اب مجھے اس کا یاد، مجھے ان کے نام یاد نہیں ہوتے، مجھے ابھی لی من ہو، مجھے صرف لی من ہو کا نام آتا ہے، صرف اسی کا ہی نام آتا ہے، یہ چاون اور یہ مجھے سارے نہیں آتے۔ اور یا پھر بی ٹی ایس کے وہ جو ان کے شارٹ فارم نیم ہے، جنگکوک اور جم آر ایم اور وی سوگا پتہ نہیں کیا بولتے اس کو، ہوپ، جے ہوپ، تو اس طرح کے ان کے، لیکن ان کے نام تھوڑے مشکل ہیں، مجھے وہ تھوڑے اور طرح سے کرتے ہیں کچھ، تو مجھے ان کے وہ کیا کہتے ہیں کہ کورین لینگویج کے کچھ ورڈ بھی یاد آ رہے ہیں، سارنگے اب پتہ نہیں، ایک تو ونچانا تو مجھے آ گیا ہے، اور نادو کا مطلب ہوتا ہے میٹھو۔ تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے کورین، یار بہت مزے کا ہے یہ سارا کچھ۔ دیکھو پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا کا ایک دوسرا خطہ بھی اس میں ایسے لوگ رہتے ہیں، ان کا لائف سٹائل ایسا ہے، یار یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ بڑے انسپائر کرتی ہیں، اچھی لگتی ہیں اپنی کنٹری سے الگ رہ کر، اور ان کی جو سٹوریز ہوتی ہیں وہ بہت یونیک ہوتی ہیں۔ آئی ایم سو سوری میں آج اس کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ تو بیک ٹو ناول، ہم اپنے ناول کی طرف آتے ہیں۔
ناول میں میں اسٹل کنفیوز ہوں برہان کے ایٹیٹیوڈ سے. ٹھیک ہے وہ کنزا کو پسند کرتا ہے لیکن وہ جس طرح سے وہ آیا اور وہ بکواس کر رہا ہے عدیت کے سامنے, دیٹس ناٹ گڈ. اور پھر رجا والا سین تو زید پتہ نہیں کیا کرتا پھر رہا ہے. تو دیکھتے ہیں ہوپ فلی کہ اچھے آگے ساری چیزیں چلنے لگ جائیں. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اس کے اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.